गुड इवनिंग। नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना का पहला ख़त, उसका 3रा बाब और उसकी पहली 10 आयात हम पढ़ेंगे। जॉन्स फर्स्ट एपिसल एंड द फर्स्ट 10 वर्सेस ऑफ इट्स 3rd चैप्टर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीज़ों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है, और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा और ना जाना है। आए बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख़्म उसमें बना रहता है। बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। नहायत ही खूबसूरत ख़त है। जब हम इसका तारुफ देख रहे थे तो इस बात पर हमने बहस की थी कि यूहन्ना रसूल ने ये ख़त किसी या कई बिद्दतों के जवाब में लिखा जो उस वक़्त नमूदार हो रही थी, और जो सबसे बड़ी बिद्दत उस वक़्त सामने आई और जिसकी जड़ या जिसकी बुनियाद में यूनानी फ़लसफ़ा शामिल था, वो नोस्टिसिज्म कहलाती है। नोसिस नॉलेज, इल्म। और वो ये कहते थे कि ये हम अपने इल्म के ज़रिए से खुदा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कोई आम इल्म नहीं है। ये बड़ा ख़ास, ये पोशीदा किस्म का इल्म है जो कुछ लोगों को मिलता है, और इसको हासिल करने के लिए किसी माहिर उस्ताद की ज़रूरत होती है। फिर नॉस्टिक्स जो थे, गनास्तियत जिसको हम उर्दू में कहते हैं, गनास्तियत के मानने वाले ये भी कहते थे कि मादा नापाक है और रूह पाक है। तो जिस्म गोया नापाक है, आप इससे जो मर्जी करें, उसका आपकी रूह पर कोई ताल्लुक, उसके कोई किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी रूह हमेशा रहेगी, वो दायमी है। आपके जिस्म या जिस्म के आमाल जो हैं वो आपकी रूह को, और या दूसरे अल्फाज में आपकी नजात को किसी तौर से मुतासिर नहीं कर सकते। इसी तरह उनका मानना ये भी था, चूँकि मादा नापाक है और खुदा पाक है, तो खुदा मादी जिस्म में सकूनत नहीं कर सकता। यानी यस्सु मसीह अगर वो खुदा थे तो फिर उनका इंसानी वजूद नहीं था। इस पर हमने पहले बाब में बहस की थी। तो इन सारी बातों के जवाब में अब यूहन्ना रसूल अपना एक बड़ा मुदल्लल किस्म का थीसिस हमारे सामने रखते हैं, और वो एक एक करके इसकी सारी शिकों को वो चैलेंज करते चले जा रहे हैं, रिबट करते चले जा रहे हैं। अब जब हम इस बाब में दाखिल होने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था 2-3 चीज़ें हैं जो घूम घूम कर हमारे सामने आती रहेंगी। मोहब्बत उनमें से एक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे ये सवाल करूं
کیونکہ یہاں پر 2-3 دفعہ شریعت کا ذکر اس حوالے میں ہمیں ملا، ان 10 آیات میں شرع کا ذکر ہمیں ملا، the law۔ اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ شریعت کی چند بیسک کریکٹرسٹکس کیا ہیں، تو شاید آپ مختلف قسم کے جواب مجھے دیں گے۔ کیا خصوصیات ہیں شریعت کی؟ آپ کے ذہنوں میں ضرور کوئی نہ کوئی جواب آیا ہوگا جو اس وقت شاید آپ مجھ تک نہیں پہنچا پا رہے ہوں گے، لیکن جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں شاید وہ آپ کو حیرانی میں ڈال دے۔ جب خداوند یسوع مسیح سے یہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ سوال ایک شرع کے عالم نے، شریعت کے عالم نے کیا تھا، a scribe, a teacher of the law۔ تو خداوند یسوع مسیح نے، اور جب وہ سب سے بڑے حکم کا ذکر کر رہا تھا تو یقیناً وہ خدا کی اس شریعت کی بات کر رہا تھا جو اس نے موسیٰ کے وسیلے سے دی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کوئی نئی بات نہیں کی تھی، یہ بات بھی شریعت سے ہی خداوند یسوع مسیح نے اٹھائی تھی۔ اگر آپ استثناء کی کتاب کے 6 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو یہی الفاظ وہاں پر مل جائیں گے۔ اور لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر دی، اس نے کہا دوسرا اسی کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 حکموں پر تمام شریعت اور انبیاء کا مدار ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ تو بنیاد کیا ہے؟ چیف ایٹریبیوٹ کیا ہے شریعت کا؟ محبت۔ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یہ بنیاد ہے شریعت کی۔ شریعت محبت کرنا سکھاتی ہے، یا کم از کم یہ سکھانے کے لیے دی گئی تھی۔ پھر شریعت کے حکم ایک پاک خدا نے دیے تھے، ایک راست خدا نے دیے تھے، ایک صادق خدا نے دیے تھے، اور وہ شریعت کے احکام کے ذریعہ سے بنی نوع انسان کے ساتھ، اور اس وقت کم از کم بنی اسرائیل کے ساتھ اپنی پہچان کروانا چاہتا تھا۔ اور اس حوالے میں بھی ہمیں یہ بات ملے گی، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے پہاڑی واعظ میں کہا تھا کہ تم پاک بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ خدا نے شریعت کے وسیلہ سے اپنی پہچان کروائی۔ It was a revelation of God۔ خدا کا مکاشفہ تھا شریعت، اور وہ اپنی پہچان کس لیے کروانا چاہتا تھا کہ جیسا وہ پاک ہے ہم بھی اس جیسے پاک بننے کی کوشش کریں۔ اب میں یہ یقیناً نہیں کہہ رہا یہاں پر کہ شریعت ہمیں کوئی طاقت دیتی ہے جس کے وسیلہ سے ہم راست باز بن سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن کم از کم ہمیں شریعت یہ تو ڈیفائن کر دیتی ہے نا کہ راست بازی کیا ہے اور ناراستی کیا ہے۔ تو ڈیفینیشنز گناہ کی، اچھائی کی، خیر کی، راست بازی کی، وہ ساری چیزیں خدا نے شریعت کے وسیلہ سے ڈیفائن کی، ان کی تعریف کر دی۔ تو کیا ہیں ایٹریبیوٹس؟ محبت، راست بازی، خدا کی پہچان۔ اب ان میں سے کون سی چیز بری ہے کہ ہم شریعت کو اکثر بڑے ڈیروگیٹری انداز میں مخاطب کرتے ہیں؟ شریعت کی جب بھی بات کرتے ہیں ہمارے شاید ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی ایسی چیز تھی جس نے بنی نوع انسان کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا، یا ایسی چیز ہے۔ تو محبت ہے کیریکٹرسٹک شریعت کی۔ انہی 2 حکموں پر تمام شریعت اور انبیاء کا مدار ہے۔
یہ ایک محبت کرنے والے خدا نے دی تھی، اور ان کو دی تھی جن سے وہ محبت رکھتا تھا، وہ ان سے اپنی پہچان کروانا چاہتا تھا۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں ذرا رکھیے گا پیچھے، تاکہ جب ہم اس حوالے پر بحث کرنے جائیں تو ہمیں پریشانی نہ ہو سمجھنے میں۔ اب پہلی آیت میں وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں۔ خدا نے بنی اسرائیل کو اپنا ایک نام دیا تھا، اٹ واز اے یونیک نیم، جو کہ اس نے صرف بنی اسرائیل کے لیے دیا تھا کہ بنی اسرائیل اس کو اس نام سے پہچانیں گے۔ اس نے اپنی پہچان کروائی بنی اسرائیل سے اس نام سے، اور وہ نام تھا یود ہے واو ہے، جس کو ہم یہوہ کہتے ہیں، یاوے کہتے ہیں۔ لیکن جب خدا نے یہ نام دیا تھا تو وہ صرف کنسوننٹس تھے، یعنی یود ہے اور واو ہے۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں آ جاتے ہیں، وہ عہد کا نام تھا خدا کا، وہ پچھلے عہد کا، پرانے عہد کا نام تھا خدا کا۔ جب ہم نئے عہد میں شامل ہو گئے تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تم جاؤ قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو وہی خدا جو یود ہے واو ہے سے اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، وہی خدا باپ بن کر ہمارے سے اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے اپنے بیٹے کے وسیلے سے، اور نئے عہد میں اس کا نام خدا باپ ہے۔ ہم صرف باپ کہہ کر بھی اس کو بلا سکتے ہیں۔ So there was a mystery attached to that name، YHWH۔ لیکن جب وہ باپ ہو گیا تو پھر وہ مسٹری بیچ میں سے ختم ہو گئی، انٹیمیسی آ گئی۔ اور وہ انٹیمیسی کیوں آئی؟ یوحنا یہی ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی۔ تو یہ بنی نوع انسان سے خدا کی محبت تھی کہ اس نے ہمیں یعنی پوری بنی نوع انسان کو یہ موقع دے دیا، صرف بنی اسرائیل کو نہیں، پوری بنی نوع انسان کو یہ موقع دے دیا کہ ہم اس کے فرزند کہلا سکیں۔ اور وہ کہتا ہے ہم تو ہیں، ہم تو ہیں، ہم تو اس کے فرزند کہلائے اور ہم ہیں بھی۔ اٹس اے ڈیکلریٹو اسٹیٹمنٹ۔ وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ دس از اے میٹر آف فیکٹ، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ خداوند یسوع مسیح کیا گلہ کرتے رہے بنی اسرائیل سے تمام عمر، تم نے مجھے نہیں جانا، تم نے میرے باپ کو نہیں جانا، کیونکہ جس نے مجھے جانا اس نے میرے باپ کو جانا۔ تو سم ویئر اور دی ادر وہ کنیکشن ٹوٹ گیا تھا بیچ میں سے، وہ جو ایک پہچان کا، ایک رشتے کا، ایک عہد کا جو ربط تھا خدا میں اور اس کی چنی ہوئی قوم میں، وہ کہیں نہ کہیں سے چل جا کر کریک ہو گیا، بیچ میں سے ٹوٹ گیا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ یہ وہی یوحنا ہے نا جو اپنے انجیلی بیان کے 3 باب میں لکھتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو having that in the background، اپنے ذہن میں کہیں اس کے وہ آیت گونج رہی ہوگی جب وہ یہ کہتا ہے دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم اس کے فرزند کہلائے۔ تو we are the children of God، we are، وہ سٹریس کر کے کہہ رہے ہیں بھی۔ اور جب ہم
ہم اس رشتے میں بند گئے تو ادھر والا رشتہ ٹوٹ گیا، کیونکہ پھر جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جو اس کو نہیں جانتے، جو اس کو باپ کے طور پر نہیں جانتے، ان سے ہمارا کنیکشن پھر ٹوٹ گیا۔ اور کیوں ٹوٹ گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ خدا کو جانا، نہ اس کے مسیح کو جانا، اس لیے ان کو ہمیں جاننے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ غالباً مکاشفہ کی کتاب لکھنے سے پہلے یہ سارا کچھ لکھا یوحنا رسول نے، کیونکہ ان کو شاید ابھی تک وہ مکاشفہ نہیں ہوا تھا خداوند یسوع مسیح کا، اور اس کے ساتھ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے دیکھا آسمان پر، وہ سارا شاید انہوں نے ابھی نہیں دیکھا تھا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں، that is our present. We are sure of that. We are more than 100% sure of the fact کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اور کیا ہوں گے؟ We don't know. ابھی تک ہم پر ریویل نہیں کیا جا رہا۔ ایون مکاشفہ کی کتاب میں بھی پوری طرح سے ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت ساری چیزیں بیان کی، لیکن پھر بھی there is a lot more to it. اس نے کہا ہم ایک بات سے ہمیں تسلی ہے، ایک بات کی ہمیں شورٹی ہے کہ آج ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اور یہ کس چیز میں ٹرانسلیٹ ہوگا آگے جا کر یہ بات؟ He said, I don't know. ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور دیکھ لیا نا مکاشفہ کے پہلے باب میں، جلالی یسوع کو دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ وہ جو سینے کا سہارا لے کر بیٹھا کرتا تھا، جب جلالی یسوع پر نظر پڑی تو لکھا میں مردہ سا اس کے قدموں میں گر پڑا۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر یسوع نے اٹھا لیا۔ تو وہ کہتا ہے ہمیں ابھی پوری طرح سے خبر نہیں ہے کہ ہم کیا ہوں گے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ موسیٰ خدا کی حضوری میں رہا، پتہ نہیں کیا دیکھا اس نے، لیکن جب نیچے آیا تو چہرے سے جلال منعکس ہو رہا تھا۔ موسیٰ کا نہیں تھا وہ جلال، وہ خدا کا جلال تھا۔ It was only being radiated through Moses. تو اس نے کہا کہ ہم اسی کی مانند ہوں گے، یہ نہیں کہ ہم ڈیوائن ہو جائیں گے، ہمیں کوئی الوہیت کا سٹیٹس مل جائے گا۔ No, we will still be human beings، لیکن ہم چاند کی طرح سورج کا جلال منعکس کر رہے ہوں گے۔ ہم وہ جو آ رہی ہیں، وہ جو خدا کے جب جلالی یسوع کو دیکھیں گے، اس کے جلال کو دیکھیں گے، تو ہم اس کے جلال کو ایمٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمیں اپنا کوئی جلال مل جائے گا، نو، جلال خدا کا ہی ہے، لیکن ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنیں گے۔ دیکھ لیا نا جب جلالی یسوع کو، تو یسوع نے کہا اب لکھ، جو کچھ تو نے دیکھا ہے لکھ، اس جلال کو پہنچا دے اوروں تک۔ تو پھر یہ ہو رہا ہوگا۔ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا، اتنا جانتے ہیں کہ اس کی حضوری میں ہوں گے، اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے، اور جب اس پر نظر پڑے گی تو اس کا جلال we will become radiant with his glory۔ یہ وہی یوحنا ہے نا کہ پہاڑ پر جب یسوع کی صورت بدلی تھی، ٹرانسفیگریشن ہوئی، تو یہ وہیں کھڑا تھا۔
وہاں یہ نہیں ہوا کہ جلال کہیں اور سے آیا اور خداوند یسوع مسیح اس کو ریڈیٹ کر رہے تھے. نو، وہ یسوع کے اندر سے نکل رہا تھا، اس کا اپنا جلال تھا. تو اس کا تو اپنا ہے، اور اس نے کہا ہم اس کو ویسا ہی دیکھیں گے، جلالی صورت میں دیکھیں گے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم اس جلال میں شامل ہو جائیں گے. سو واٹ اشورٹی ہے نا، واٹ اشورٹی. لیکن کنڈیشن ہے نا، اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. اگر میٹل میں، دھات میں کثافت ہو تو وہ چمک دے سکتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کو پاک کرنا پڑتا ہے، اس میں سے کثافت نکالنی پڑتی ہے، اور جب وہ کثافت نکل جاتی ہے تو پھر آپ اس کی گلوری کو دیکھ سکتے ہیں نا. اور وہ پھر سورج کی یا کسی بھی صورت میں آئی ہوئی روشنی کو منعکس کر سکتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم میں کثافت ہوگی تو پھر شاید جلال ہم ٹرانسمٹ نہ کر سکیں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاک ہونا ہے. یسوع نے کیا کہا تھا؟ پاک بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. تو خدا نے جو شریعت دی تھی اس نے اپنی محبت ظاہر کر دی، اور اس نے یہ ایکسپیکٹیشن ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہم پاک بنے. اب بیچ میں شریعت آ رہی ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلطیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں کہ شریعت ہمیں صرف گناہ کی پہچان کراتی ہے. ٹیلز اس واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ. تو پھر وہ کہتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم شرع کی مخالفت کرتے ہیں. شرع کس نے دی تھی؟ ایک پاک خدا نے دی تھی. ایک پاک خدا نے کیوں دی تھی؟ کہ ہم اس پر عمل کر کے پاک ہوتے چلے جائیں. میں کنٹینیوس ٹینس استعمال کیا اس لیے کہ یہ عمل ہے جو بتدریج ہوتا ہے. اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں. اب وہ فوکس کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات پر. جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. میں نے ابھی پچھلی چند بائبل سٹڈیز اگر آپ سنیں گے تو وہاں پر ہم یہ بات ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں کہ واٹ از دا نارم فار اے کرسچن اینڈ واٹ از این ایکسیپشن. گناہ میں رہتے رہنا نارم نہیں ہے ایک مسیحی کے لیے. اٹس این ایکسیپشن. گناہ ایکسیپشن ہے. یہ ہماری زندگی کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو خدا میں رہتا ہے، جو قائم رہتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل کہیں سے کوئی بیریئر آ گیا کہ آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے. گریں گے، گناہ ہوگا، بٹ یو ول ناٹ کیپ ڈویلنگ ان سن. یعنی وہ گناہ آپ کی زندگی میں جاری نہیں رہے گا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک دم سے صادق ہو جائیں، راست باز ہو جائیں، گناہ ہماری زندگیوں سے بالکل دور ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں آج بھی گناہ موجود ہے، گناہ زور بھی کرتا ہے، ہم گناہ کریں گے، بٹ ایز این ایکسیپشن، ناٹ ایز اے روٹین یا کسی نارم کے طرح نہیں کہ وہ کہ زندگی کا وتیرہ نہیں ہوگا. ہاں ہو گیا تو پیچھے ہمیں تسلی دی گئی تھی کہ ہمارا ایک مددگار ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے، جو صادق ہے. تو
بتدریج وہ گراف، گناہ کا گراف جو ہے ہماری زندگیوں میں نیچے جاتا رہے گا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے اس نے نہ اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ یہی شریعت کا ایم بھی تھا کہ وہ گناہوں میں زندگی نہ گزاریں، خدا کو جان لیں۔ اس نے اپنی شرع اسی لیے دی تھی، اور آج بھی ہم شرع کے وسیلے سے خدا کو جان سکتے ہیں، کیونکہ شرع ہماری مددگار ہے گناہ کو پہچاننے کے لیے۔ آئے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا۔ جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ کیا کہہ رہے تھے ناسٹکس؟ کیا کہہ رہے تھے؟ جسم سے جو مرضی کر لیں، اس کا روح پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یوحنا اس کی تردید کر رہے ہیں۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ وہ جو اس کا اختیار تھا انسانی زندگی پر، اس کے اختیار کو ختم کر دے۔ وہ اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ وہ ابلیس کو شکست دے سکے، اس کے اثر کو زائل کر سکے، اس کے اختیار کو زائل کر سکے۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اس کو یوں پڑھنے کی ضرورت ہے، جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ میں رہ نہیں سکتا۔ تھوڑا سا کیٹیگورک لگتا ہے ہمیں، لیکن یہ اٹ شوڈ بی ان دا کنٹینیوس ٹینس، یعنی جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ میں رہ نہیں سکتا۔ He cannot dwell in sin۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا، وہ خدا کے کلام سے پیدا ہوا ہے۔ پطرس رسول خدا کے کلام کو وہ تخم کہتے ہیں نا، جسے ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں، یعنی وہ گناہ میں رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ اس کے پاس دو مددگار موجود ہیں، اگرچہ کہ ان کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا۔ ایک خدا کا کلام ہے، جب اگلی بائبل سٹڈی میں ہم دیکھیں گے، ایک خدا کا کلام ہے اور ایک خدا کا روح ہے جو کنوکٹ کرتے ہیں اس کو۔ خدا کے احکام کنوکٹ کرتے ہیں اس کو۔ شریعت کا یہی کام ہے نا کہ الزام لگائے، کنوکٹ کرے۔ تو اور پھر روح مدد کرتا ہے کہ پھر اس گناہ میں رہا نہ جائے۔ تو کیا کہنے کی کوشش ہو رہی؟ جو خدا سے پیدا ہوا ہے گناہ میں رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ میں رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہی ہے تقدیس کا عمل، سینکٹیفیکیشن کا عمل، کہ ہم گریجولی پاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے گناہ ہماری زندگی میں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ہم پاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ It is an ever continuing process۔ ایک رات میں نہیں ہوگا، ایک دن میں نہیں ہوگا۔ It will happen over the lifetime۔ اس کے لیے پوری زندگی درکار ہے، اس کے لیے خدا کا کلام درکار ہے، اس کے لیے خدا کا پاک روح درکار ہے، اس کے لیے خدا کی پہچان درکار ہے، کہ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کتنا پاک ہے، تو شاید ہم اس پاکیزگی کی طرف اپنا سفر بھی نہ شروع کر پائیں۔ اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں۔ یوحنا 8 باب یاد آ گیا ہوگا یوحنا رسول کو۔ خیر اس وقت تو ابواب نہیں لکھے گئے تھے یا آیتوں کے نمبر نہیں دیے گئے تھے، لیکن کیا کہا تھا خداوند یسوع مسیح نے؟ تم خدا کے فرزند نہیں ہو، تم اپنے باپ ابلیس کے سے کام کرتے ہو۔ اور کس کو کہا تھا؟ یہودی ریلیجس لیڈرز کو۔
You are not the children of God. You are the children of the devil. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جسم سے جو مرضی کرو، روح اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یوحنا رسول کہہ رہے ہیں نو، ہمیں راست بازی کے کام کرتے چلے جانا ہے، ہم گناہ میں رہ نہیں سکتے فار ایور۔ تو جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں، اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ اب یہ ظاہر کیسے ہوگا راست بازی؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے، بھائی سے محبت۔ خدا سے محبت صرف اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے جب ہم اپنے بھائی سے محبت رکھیں۔ یہ بات آگے جو تیسرے باب کا جو اگلا حصہ ہے اس میں مزید یہ ایلیبریٹ ہوگی۔ تو آج جو ہم نے سیکھا وہ کیا ہے کہ اچھا، پھر ایک دوسرا کانسیپٹ بھی تو تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم تو چونکہ نجات پا چکے ہیں، ہمارا تو کفارہ دیا جا چکا ہے، ہم تو نجات میں شامل ہو گئے ہیں، سو اٹس اے لائسنس۔ اس کے خلاف پھر پولس رسول اپنے خطوں میں بہت ساری دلائل ہمیں دیتے ہیں۔ تو نیدر یہ کہ روح آزاد ہے جسم سے، نہ یہ کہ چونکہ ہم نجات پا چکے ہیں اس لیے ہم جو مرضی کریں اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو کثافت اندر ہی رہے گی، اور جتنی چیز کثیف ہوگی وہ کیسے خدا کے جلال کو ایمٹ کرے گی، خدا کے جلال کو ریفلیکٹ کرے گی۔ سو وہ کہتا ہے پاک بنو۔ خدا نے شریعت بھی اسی لیے دی تھی کہ ایک وہ گناہ کی پہچان کرا دے، اور دوسرا وہ اپنی پہچان کرا دے۔ اور اب کیا ہے؟ اب اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہو گئے۔ وہ راست باز تھا، اور وہی ہمیں اپنی راست بازی عطا بھی کرتا ہے، لیکن ہمارے کام بتائیں گے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں یا ابلیس کے فرزند ہیں۔ If we are the children of God, we would definitely imitate him in his purity. If we are the children of the devil, so we would live a licentious life. تو بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے which way to choose۔ اگر ہم گناہ میں رہتے چلے جائیں، اسے حظ اٹھانے لگیں، اسے لطف اٹھانے لگیں، اس کو چھوڑنا نہ چاہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر یوحنا کا فیصلہ یہ ہوگا کہ تم خدا کے فرزند نہیں ہو سکتے۔ بٹ اف یو اوکیجنلی سن بٹ ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو اینی لانگر ان دیٹ سن، تو پھر ہم راست بازی کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں گے۔ جیسا میں نے پہلے کہا تھا، اگلے ہفتے اس ٹاپک کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔